खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट और मेरा नाम है अब्बास। आज हमने ज़हमत दी है अनीक नाजी साहब को। पाकिस्तान के मीडिया लैंडस्केप में कौन है जो इनसे वाकिफ नहीं है। हम अपने बचपन में या लड़कपन में इनका प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ पे तलाश देखा करते थे, और तारीख इस बात की गवाह है कि उस मौके पर चंद ही लोग थे जो एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव सियासत किया करते थे। अनीक नाजी साहब उनमें से एक हैं। आजकल आप इन्हें यूट्यूब पे देखते हैं, इनका चर्चा है, इनके एनालिसिस को बहुत पजीराई मिलती है। और अगर अनीक साहब मुझे इजाजत दें ये कहने की कि इनके तमाम औसाफ एक जगह, लेकिन एक बहुत बड़े बाप के बेटे हैं। नजीर नाजी साहब को हमने न सिर्फ उनके कॉलम पढ़े, उनके तजज़िये सुन सुन के हम जवान हुए, और आज हमने अनीक नाजी साहब को दावत दी है, जहमत दी है कि पाकिस्तान में जो हो रहा है इसको समझा जा सके। इस पे रिपोर्टिंग आप देखते हैं, कौन किसके हक में है, कौन किसके खिलाफ है, देखकर समझ आ जाता है। लेकिन आज कोशिश है कि इस पूरे मामले को सियासी एस्टेब्लिशमेंट के तौर पे और मीडिया की नज़र से डिकस्ट्रक्ट किया जा सके। तो वक्त ज़ाया किए बगैर नाजी साहब की तरफ चलते हैं। अनीक साहब, खैरियत से हैं आप? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे आपने राब्ता किया। तो तारीख और सहाफ़त का एक तालिब इल्म हूँ, हाज़िर हूँ। और अनीक साहब, ये आपसे मैंने ऑफलाइन भी इजाज़त ली थी। हमने आप बड़ों से ही सीखा है, असातिज़ा से, कि सवाल मेरिट पे ही होना चाहिए, चाहे आगे कोई भी बैठा हो। तो मुझे उम्मीद है कि वो इजाज़त मौजूद है। जी जी, कमाल है। जी जी, फरमाइए। अली साहब, सबसे पहले हमें ये समझाइए, एक होलिस्टिक व्यू दीजिए कि पाकिस्तान में अभी हो क्या रहा है सियासी तौर पे। पाकिस्तान में जी कुछ नया नहीं देखने में आ रहा। वही पावर गेम जो बेसिकली होती है पावर कॉरिडोर्स में, वो बदनसीबी से हमारा जो सिलसिला शुरू होता है, आप यूं कहिए कि ये अब जैसे 23 मार्च आ रही है, तो यही 23 मार्च थी 1956, जब पहला हमारा आइन बना था। पाकिस्तान रिपब्लिक हुआ था, यानी डोमिनियन से रिपब्लिक हो गया था। तो अब एक ही साल मना पाए, यानी 23 मार्च 1957 यौम जमहूरिया, रिपब्लिक डे। और उसके बाद अयूब खान साहब आ गए, और उसके बाद 23 मार्च था वो। अब जाहिर है कि 23 मार्च को यौम जमहूरिया कैसे मनाते, जब आइन बनाया था तो उस आइन को ही तोड़ दिया था। तो क्या करते? तो नतीजा अयूब खान साहब ने निकाला कि यौम जमहूरिया को यौम पाकिस्तान बना दिया जाए। आज तक हम यौम पाकिस्तान मना रहे हैं 23 मार्च को, विदाउट रियलाइजिंग कि इस ये बेसिकली यौम जमहूरिया को यानी खत्म करके हमने यौम पाकिस्तान की एक रवायत डाली थी। और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, यानी शाहराह दस्तूर, जहां पे यानी पार्लियामेंट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है, वहां पे हम अपनी कौम को भी और दुनिया को भी टैंक और मिसाइल दिखा के बता रहे होते हैं कि हम कितनी जिंदा और पाइंदा कौम है। तो वो जो आप कहिए कि सिलसिला पावर कॉरिडोर्स का, और वो जो एक पावर गेम जो होती है, वो हमारे यहाँ शुरू हो गई, जो कि नेचुरल था। क्योंकि अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो फिर उससे पहले आप जानते हैं कि नेशन स्टेट से पहले सल्तनतें होती थी, और सल्तनतों में भी ट्रांसफर ऑफ पावर का जो तरीकाकार था, वो या तो जाहिर कत्ल होते थे और या फिर कंस्पिरेसीज होती थी। तो ट्रांसफर ऑफ पावर का कोई पीसफुल, डिग्निफाइड, कोई लॉफुल, लेजिटिमेट तरीका क्या हो, वो अभी तक हमारे यहाँ तय, मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में तो हो गया हुआ है, लेकिन मानने को तैयार नहीं। लिहाजा वैसे ही एक और ट्रांसफर ऑफ पावर होने जा रहा है जो हम देख रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से होने जा रहा है तो वो आईनी, लेकिन उसकी रीजंस जो हैं, मतलब है वो सबके इल्म में एक रीजंस क्या है। तो बस वही एक पुराना खेल खेला जा रहा है, इसमें कुछ नया, यानी नयापन कुछ भी नहीं। अनीक साहब, ये जो आपने फरमाया इजमालन कि इसके रीजन सबको पता है, हम जैसे तालिब इल्म को जरा इसके रीजंस भी अगर आप मुख्तसरन समझा सकें। जी, उसके रीजंस मिसाल के तौर पे आप सार आलम साहब का आप कालम आज पढ़ लीजिए, और उससे कुछ दिन पहले मरियम औरंगजेब साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस वो याद कर लीजिए, जो पेशावर वाला अफसर वो जो कह रही हैं। फिर शहरी रहमान ने ट्वीट किया और बताया कि पीपल्स पार्टी के भी कुछ लोगों से पेशावर वाले अफसर जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं। ये है। और पेशावर वाले अफसर से मैं यकीन करूं कि आपकी उम्मीद, आपकी मुराद हमारे आईएसआई फॉर्मर चीफ हैं। जी, जाहिर है, मैंने आपसे गुजारिश की है कि जो यानी मरियम औरंगजेब और शहरी रहमान, इन दोनों ने तो पेशावर का अफसर कहा है, लेकिन अब सार आलम ने नाम लिख दिया। चले, हम जो स्टैब्लिशमेंट का किरदार है उस पर दूसरे हिस्से में बात करेंगे। अब जरा सियासी बात करते हैं। आप हैं, रजी दाता साहब हैं, इमरान शफकत साहब हैं, नजम सेठी साहब तो कब से कह रहे हैं कि ये हुकूमत बस जा रही है, इस जी का जाना ठहर गया है। आपके ख्याल में कोई सूरत है कि पीटीआई सरवाइव कर सकेगी?
اس پورے معاملے کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پی ٹی آئی کو تو بلکہ آگے بین ممکن ہے الیکشن کمیشن اس کو ویسے ہی بین کر دے, کیونکہ فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے اس میں انڈین فنڈنگ بھی ہے, اور اس پہ جو لا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی فیل ہو جاتی ہے اپنے فورن فنڈنگ کا جو معاملہ ہے اس کو ڈکلیئر نہیں کرتی, چھپاتی ہے, جھوٹ بولتی ہے اور پکڑی جاتی ہے, اس کے بعد وہ پولیٹیکل پارٹی بین ہو جاتی ہے. تو یہ تو اگر بین ہونے سے بچ گیا تو بھی, یہ تو خیر آفیشیلی بین کرنے سے کون سی پارٹی بین ہوئی ہے. جہاں تک دیکھیے آپ کو چند دیوانوں کا تعلق ہے, آپ نے بھی شعر سن رکھا ہے کہ عشق نازک مزاج ہے بے حد, عقل کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا. تو اس طرح کے جو عاشق ہیں وہ تو رہیں گے چار دیوانے, لیکن اس کے علاوہ پی ٹی آئی نہ کبھی عوامی جماعت تھی, نہ ہے, نہ کبھی ہوگی. یہ تو بیسیکلی ایک یوں کہیے یعنی ایک بڑی یعنی پرانے زمانے کی جو کیو لیگ تھی, یہ اس کو آپ سمجھیں کہ بیوٹی پارلر بھیج کے 2-4 گھنٹے کا میک اپ کروائے تو نکالے تو پی ٹی آئی بن جاتی ہے. انیس صاحب لیکن اس کے آفٹر میچ کا کیا ہوگا؟ جیسے ابھی ہم نے حافظ آباد کا جلسہ دیکھا, چارج کراؤڈ تھا. صدیق جان صاحب کو میں صبح ریسرچ کے لیے سن رہا تھا, اور سمیع ابراہیم صاحب کو, ظاہر ہے بہت بڑے اینکر ہیں, وہ فرما رہے تھے کہ اتنا بڑا جلسہ نہ ہم نے کبھی دیکھا. آفتاب اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب زیادہ چارج نظر آتے ہیں, ان کی پالیسیز کم از کم عوام کی حد تک اور جس طرح وہ خود کو لے کے چل رہے ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہے اس بار. تو جب یہ تمام سلسلہ ہو جائے گا, اگر ہو جاتا ہے, تو ہم یہ امید رکھیں کہ عمران خان صاحب باعزت طور پہ مشرف صاحب کی طرح چلے جائیں گے یا ریٹیلیٹ کریں گے, کیونکہ اب تو عوام بھی بظاہر ان کے ساتھ نظر آتی ہے. نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کون سی عوام ان کے ساتھ نظر آتی ہے. وہ اپنا پتہ نہیں, وہ جن کو نظر آ رہے ہیں وہ اللہ جانے کون سی چشمہ لگا کے دیکھ رہے ہیں, اور جن کو وہ کامیاب نظر آ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان کے اپنے ساتھیوں کو تو وہ کامیاب نظر نہیں آ رہے. یعنی اب تو شہباز گل جیسا آدمی بھی آ کے وضاحتیں دے رہا ہے کہ ہم کیا کرتے. ماضی کا صیغہ اس نے استعمال شروع کر دیا آلریڈی کہ ہم کیا کرتے, ہمیں تو میجورٹی, سمپل میجورٹی لوگوں نے نہیں دی, اگر دی ہوتی تو ہم یہ کرتے, دی ہوتی تو ہم یہ کرتے. وہ تو مطلب ہے کہ عمران خان خود آپ کے علم میں ہے کہ مولانا فضل الرحمان یعنی کہ لوگوں کو جس رات پکڑا گیا پارلیمنٹ میں اور اگلے دن پھر وہ چھڑا دیے گئے سارے کے سارے, تو آپ کے علم میں ہے کہ عمران خان نے جو غصے میں آ کے نام لیا, جنرل باجوہ کا نام لیا اس نے, اور نام لے کر اس نے ڈس اوبیڈینس کی, مطلب مذاق اڑایا کہ مجھے وہ یہ کہتے ہیں میں ڈیزل نہ کہوں, اور اس کے بعد اس نے ڈیزل کہا, لوگوں سے بھی نعرے لگوائے. تو یہ ڈسپلیجر تھا. یہ آپ کے خیال میں ایسی باتیں اتفاق سے ہو جاتی ہیں؟ اچھا, اور اس کے بعد جو یہ حافظ آباد والا جلسہ کیا ہے وہاں پہ میک شور یعنی کروایا گیا نا کہ اس نے پھر مولانا ڈیزل کا نام لیا, مولانا فضل الرحمان. تو یہ کیا ہو رہا ہے, یہ اتفاق ہو رہا ہے. تو بیسیکلی مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایک بلبلا تھا بس, آپ یوں کہیے جاتا ہوا. جن لوگوں کے آپ حوالے دے رہے ہیں کہ ان کو بڑا ان کے خیال میں یہ ہے, ان کے خیال میں یہ ہے, ان لوگوں کے حوالے ذرا پچھلے 2-3 سال کے نکال کے سن لیں, اس سے پہلے کے بھی سن لیں, کیا کچھ انہوں نے کہا تھا. ہم میڈیا پر آخری سلسلے میں بات کریں گے. انیس صاحب, ہم جب لا کی بات کرتے ہیں, آئین کی بات کرتے ہیں, تو آئی ایس آئی چیف سمیت آرمی چیف بھی وزیر اعظم کے سب آرڈینیٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر میں یہ پیرلل ڈرا کر سکوں کہ جس طرح نیب کے چیف وزیر اعظم, نیب کے تو معاف کیجیے گا, کہ بھی کسی بھی اور ادارے کے آئی بی کے چیف سب آرڈینیٹ ہے, تو اگر ایک باس ایک سب آرڈینیٹ کی ایک رائے پبلک کر دے تو آئین کے طور پہ تو اس پہ کوئی برائی نہیں ہے, اس نے بس کہہ دیا. نہیں, یہ بالکل یہ بہت ہی آپ نے ایسی بات کی. اب نوجوان ہیں آپ, ظاہر ہے, تو میں اب آپ کو کیا کہوں. یہ بالکل اس طرح نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہوتا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ یہ کیوں کہا تھا مولانا فضل الرحمان نے, جنرل باجوہ نے یہ بات کیوں کی تھی؟ جی, میں نے آپ کا وہ ولاگ سنا ہے افغانستان کی پوری صورتحال کے اوپر. اب آپ مجھے بتائیے کہ جہاں ملک کی سلامتی یہ جڑی ہوئی ہے, اس بات کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کوئی آپ کے علم میں ہوگا, یہ باتیں کو پبلک میں جلسوں میں کرنے والی ہیں. اگر اس نے یہ بات نہ کی ہوتی تو اس کے پیچھے صحافی نہ پڑتے کہ یہ کیوں کہا گیا, کیوں کہا گیا, آخر پتہ چلایا گیا اور بات سامنے آ گئی. تو یہ اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا سبارڈینیٹ ہے, بات کر بھی تھی تو کیا حرج ہوا. یہ تو بالکل نوجوان ہی کو بات کر سکتا ہے. پھر تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ 12 اکتوبر کو نواز شریف نے جو کچھ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر اس نے اپنا آئینی اختیار استعمال کیا تھا, پھر کیا ہوا؟ نہیں, اس میں تو پھر وہ بحث آ جاتی ہے نا کہ آن گراؤنڈ کیا ہو رہا ہے, اور آئینی آن گراؤنڈ, آف کورس آن گراؤنڈ, گراؤنڈ ریالٹی. آپ کو گراؤنڈ پہ رہنا ہے, آپ کو کتاب کے اوپر گھر نہیں بنانا, کتاب کے اوپر گاڑی نہیں چلانی, کتاب کے اوپر نوکری نہیں کرنی. کتاب آپ نے شیلف میں رکھنی ہے, سیکھنا ہے, پڑھنا ہے, اور پڑھ کے سیکھ کر علم حاصل کرنے کے لیے معاشرے کو بہتر بنانے کی جد و جہد میں پریکٹیکل حصہ لینا ہے. خواب نہیں دیکھنے, پریکٹیکل حصہ لینا ہے. تو جو پریکٹیکل آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں ٹوورڈز یور گول, آپ کا جو بھی نظریہ ہو. دیکھیں, ایک یعنی میرا ماننا یہ ہے کہ رول آف لا, ڈیموکریسی
اور کانسٹیٹیوشن کی جو یعنی کانسٹیٹیوشن اور سیکولر نیشن اسٹیٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ترقی کا راستہ اس کے علاوہ آج کی دنیا میں دوسرا موجود نہیں ہے. اچھا، اب یہ ممکن ہے کہ آپ کا نظریہ مجھ سے مختلف ہو، اور یہ ہونا مطلب یہ خوبصورتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن وہ جماعت اسلامی کے جیسے ایک امیر تھے، منور حسن صاحب، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ ان کو میں نے بہت دفعہ انٹرویو کیا، ان سے میرا شفقت بھی بہت کرتے تھے. تو ظاہر ہے کہ نظریاتی طور پہ تو ہم بالکل ساؤتھ پول اور نارتھ پول والی بات تھی. یہ خود کسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں سوشلسٹ تھے، بعد میں جماعت اسلامی میں چلے گئے تھے، لیکن بڑے کٹر نظریاتی شخصیت تھے. اور ظاہر ہے کہ ہمارے بہت، یعنی میں نے بتایا، عرض کیا کہ ساؤتھ پول نارتھ پول کا فرق تھا، لیکن میں ان کی بے پناہ عزت کرتا ہوں آج. یعنی وہ ان کی زندگی میں بھی اور دنیا سے چلے گئے تب بھی، حالانکہ انہوں نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تھا اور پاک فوج نے اس پر رد عمل بھی دیا تھا، جس کا میں شدید ترین مخالف ہوں. یعنی منور حسن کے اس فن کا جو انہوں نے دیا، اور اس کے علاوہ بھی ان کے یعنی خیالات کا میں شدید ترین مخالف ہوں. لیکن یہ کہنا کہ وہ اپنے نظریات میں مخلص نہیں تھا، یا یہ کہنا کہ وہ یعنی کوئی کچا آدمی تھا، یہ غلط ہے. وہ اپنے نظریات میں بالکل سچے تھے، مخلص تھے. جماعت اسلامی کے اکثر لیڈر آپ کو اس طرح کے ملیں گے، ان سے آپ اختلاف کریں گے کیونکہ وہ جو حل بتا رہے ہیں وہ تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. لیکن اتنا تو آپ مانیں گے نا کہ وہ اس ایک نظریے میں جو کھڑا ہے وہ سچا ہے، وہ دیانتداری سے یہ سمجھتا ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ راستہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ دوسرے کے بارے میں کلیئر ہوں کہ یار یہ آدمی سچا ہے اپنے نظریے میں، اس نے ثابت کیا ہے کہ اپنے نظریے میں سچا ہے، اور یہ کھڑا ہوا ہے اپنی جگہ پہ، ویدر اس کا طریقہ ٹھیک ہے یا نہیں، یہ سچا تو ہے. پی ٹی آئی آن دی ادر ہے، یہ تو کہیں کھڑا ہوا ہی نہیں ہے بندہ. یعنی اس کا تو کوئی نظریہ اگر آپ سوچنے نکل جائیں یا نظریہ اس کا سمجھنے کے لیے چلے جائیں تو آپ کو یعنی پیراسیٹامول کھانی پڑے گی 1 درجن 24 گھنٹے کے اندر. کبھی وہ چین کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، کبھی وہ سعودیہ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، کبھی وہ ٹرکی کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، کبھی وہ امریکہ کو آئیڈیلائز کر رہا ہے، کبھی وہ راستے مدینہ اٹھا کے لا رہا ہے، کبھی وہ یورپی یونین کو آئیڈیلائز کرتا ہے، کبھی ان کو گالیاں نکالتا ہے. یعنی اس کو تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ کھڑا کہاں ہے. ایسا آدمی، اس کا یعنی جو کلیئر ہی نہیں ہے کہ اس نے یعنی چاہتا کیا ہے. وہ انیک صاحب، پھر آپ مجھے یہ بتائیے، پھر یہ جو تمام بحث آپ اور ہم جیسے لوگ کرتے ہیں کہ آئینی حکمرانی ہونی چاہیے، نواز شریف صاحب نے نام تک لے لیے تھے، پھر یہ بھی کتابی بحث ہے. آن گراؤنڈ تو ظاہر ہے جن کی حکومت ہے ان کی حکومت ہے، پھر نہ جد و جہد کرنے کا فائدہ ہے، نہ کوئی بات کرنے کا فائدہ ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آن گراؤنڈ سچویشن دیکھنی ہوتی ہے. میرا خیال ہے یا میں بات اپنی وضاحت کر نہیں سکا یا پھر آپ نے سنی نہیں ہے. میں اس سوال کا جواب میں یہ گزارش کر چکا ہوں. میں یہ آپ کو عرض کیا ہے کہ کتاب جو ہوتی ہے، ہم کتاب پڑھ کے سیکھتے ہیں، اس سے رہنمائی لیتے ہیں، لیکن کتاب کے اوپر چڑھ کے ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچتے. کتاب کے اندر پیٹرول نہیں ڈالتے، کتاب گھاس جا کے خود نہیں کاٹتی، کتاب آپ کو ہاتھ پکڑ کے یعنی کوئی ہسپتال نہیں لے کے جا سکتی. کتاب کو پڑھ کے آپ سیکھتے ہیں، پھر اس کو رکھ کے آپ اویلیبل جو موجودہ سرکمسٹانسز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ پیسفلی کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹوورڈز یور آئیڈیالوجی، ٹوورڈز یور بلیفز، ٹوورڈز یور فیتھ. اچھا، کنٹریبیوٹ آپ کیسے کریں گے؟ کتاب لکھ کے کریں گے، وی لاگ کر کے کریں گے. ٹیکنالوجی جیسے جیسے بدلے گی آپ کا کنٹریبیوشن ویسے ویسے، آپ گیت لگ کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ پڑھا کر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، آپ فلم لکھ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، کالم لکھ کے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اگر آپ نے کنٹریبیوٹ دوسروں کی طرف نہیں کرنا تو کم از کم اپنی ذات پر کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اپنے فیملی اینڈ فرینڈس پہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جو آپ کا نظریہ ہے، جہاں پہ آپ کھڑے ہیں، جس کو آپ درست سمجھتے ہیں، آپ اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں. یہی کنٹریبیوشن ہوتا ہے. پرامن آدمی یہی کنٹریبیوٹ کرے گا نا. اچھا، اب یہ تو ہم کبھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم تشدد کے مقابلے میں تشدد لے کے کھڑے ہو، یعنی ہم ایک تباہی کی طرف چل پڑے. یہ تو حمایت نہیں کی جا سکتی. تو اس کا کہنے کا مطلب، میرا گزارش یہ ہے کہ ہم آئین کو پڑھیں گے، ہم قانون کو پڑھیں گے، ہم اس آئین اور قانون کی گفتگو کریں گے، لوگوں کو یاد دلائیں گے. یہ ہماری جدوجہد ہوگی. ہم سیاسی جدوجہد کریں گے، پرامن جدوجہد کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم گراؤنڈ کو، ریالٹیز کو بھول کیسے سکتے ہیں؟ جب ہم اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو ٹھیک کیسے کریں گے؟ پہلے ہے ریکگنائز کرنا کہ یہ پرابلم ہے یا نہیں ہے. پرابلم ہے، پرابلم از دیئر. اب آپ نے ریکگنائز کر لیا، اب آپ اس کو ٹھیک کیسے کریں گے؟ ٹھیک کرنے کے 2 طریقے ہیں. دنیا میں دائیں بائیں دیکھیں نا، ملکوں میں کیا ہوا ہے. یا تو یہ ایک یعنی شارٹ کٹ ہوتا ہے، وہ تو سلطنتوں والا زمانہ تھا، وہ تو گیا. نیشن سٹیٹ کے بعد آپ نے یہ تجربہ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں دیکھ لیا. مارشل پلان آیا تھا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ہماری صورتحال اس سے بھی بڑی مختلف ہے. تو لیکن ایک راستہ بہرحال موجود ہے. اگر آپ وہ انقلابی جس طرح کی لوگ باتیں کرتے ہیں نا، اچھا انقلابی صرف وہ لیفٹ والے تو اب بیچارے ماضی میں چلے گئے نا. اب انقلابیوں کی جگہ لی ہے
یہ طالبان نے اور یہ جو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں ہیں انہوں نے اب ان کی جگہ لی. تو ان کی طرف جب آ کے دیکھتے ہیں تو وہ تو پھر جس طرح افغانستان میں ہوا اس طرح کا آپ ایک سب کچھ توڑ تاڑ کے بیٹھ جائیں اور اس کے بعد پھر ایک نیا گھر تعمیل کرنے کی کوشش کریں, لیکن وہ تباہی کا راستہ ہوگا, بالکل ہی تباہی کا راستہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں آرڈر آپ نے کلیپس کر دیا, یہ تو آپ کے حق میں, مطلب آپ فرض کر لیں کہ آپ کے بس میں ہے کہ آپ نے ایک چلتا وہ آرڈر کلیپس کر دیا, لیکن ڈس آرڈر آئے گا نا, تو ڈس آرڈر کے اندر سے دوبارہ آرڈر نکل آئے گا. یہ کس نے کہا بھائی؟ 1789 کا جو ریولوشن تھا, جس کا بڑے فرینچ ریولوشن کے جس کے بڑے ہم یاد کرتے ہیں اس کو, تو جب وہ ریولوشن آ گیا تو اس کے بعد کیا ہوا تھا؟ کیا فرانس ایک دم خوشحال ہو گیا تھا بھائی؟ 1789 سے لے کے 1799 کو 10 سال تک تو کمپلیٹ سول وار کیاؤس تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ نیپولین بوناپارٹ آ گیا, جنرل تھا وہ. تو یہ والا راستے کی تو میں حمایت کر نہیں سکتا. اچھا, آئینی اور قانونی حدود میں رہتے ہوئے آئین کی حکمرانی کیسے قائم کی جائے, یہ کوسچن. پیسفل ٹرانسفر آف پاور کیسے ہو, یہ سوال ہے سب سے بڑا. اچھا, اب وہ الیکشن کے تھرو تو ہو جاتا ہے, لیکن آدھا ہوتا ہے, پورا نہیں ہوتا. اس پریکٹس کو آپ یا تو 2-4 الیکشنز کنزیکٹیولی ہو جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے, لیکن مجھے اپنے ملک میں یہ بھی ممکن نہیں لگتا, ابھی تک نہیں ہم کر پائے. یعنی ہوتا یہی ہے, 2 الیکشن 3 الیکشن کو معاملات ٹھیک ہوتے ہیں, پھر 10 سال 8 سال کو نیا تجربہ, کو نیا ڈاکٹرائن. اب تک تو یہ ہوتا آیا ہے. اور اس ماضی کو دیکھتے ہوئے آج کل بھی جو کچھ ہو رہا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے بھی یعنی آپ یہ توقع نہیں کر سکتے کہ آئندہ 1.5 سال میں یا 3 سال میں یا 4 سال میں یا 5 سال میں آئین کی حکمرانی قائم ہو جائے گی. بالکل نہیں ہوگی. اس کے لیے مسلسل لڑنا ہوگا, مسلسل جدوجہد ہوگی. اور یہ آپ تصور چھوڑ دیجئے کہ آپ کی میری زندگی میں اس کا نتیجہ نکل آئے. ممکن ہے کہ اسے 20 سال لگے, ممکن ہے اسے 50 سال لگے. یہ قوموں کی زندگی میں یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے شاندار دلائل سے متاثر ہو کے طاقت والے جو ہیں وہ آپ کو طاقت واپس کر دیں. ایسا نہیں ہوتا. انیک صاحب, اس کو پولیٹیکلی دیکھتے ہیں. میں عمران شفقت صاحب کو سن رہا تھا, ان کا یہ فرمانا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تجزیہ کریں کہ بیسیکلی یہ آئی کے کو عمران خان صاحب کو سیاسی سیکنڈ لائف دینے کے مترادف ہے, کہ عمومی طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی حکومت فائنانس میں فیل ہو گئی, فورن پالیسی میں فیل ہو گئی, اب ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو انہیں سیاسی شہید بنا دیا جائے تاکہ ایک نئی لیز آف لائف مل جائے. جی بالکل, یہ ان کا کہنا ہے. میں نے اس پہ آج ویلاگ بھی کیا. سار عالم صاحب کا بھی یہی کہنا ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے, شاید خان عباسی مسلم لیگ کے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں, اور لیکن وہ بنیادی طور پہ یہ رومانس ہے. میں دوبارہ سے عرض کر رہا ہوں, یہ رومانٹک باتیں, یہ فالج زدہ جسم کی وہ آنکھیں ہیں جو خواب دیکھنے سے باز نہیں آ رہی, کیونکہ آنکھوں کا کام ہے نا خواب دیکھنا. خواب دیکھتی ہیں, خواب دیکھ رہے ہیں کہ اولمپکس میں دنیا کے لوگ جا رہے ہیں, گولڈ میڈل لے رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, لیکن ریالٹی یہ ہے کہ وہ جسم اس میں فالج ہے. وہ یعنی پہلے کھڑے تو ہوں. یعنی یہ کہنا کہ اب ہم مثال کے طور پہ عمران خان کو بھیج کے سیاسی شہید بنا دیں گے, نہیں بھیجتے, پیچھے ہو جاتے ہیں. یہی کہہ رہے ہیں نا, 1.5 سال اور گزرنے دیں. یہی کہہ رہے ہیں نا. ان 1.5 سال گزرنے میں اس سال میں 1 نومبر بھی آنا ہے. اس نومبر میں کچھ ہونا ہے. تو اس کچھ ہونے کا عمران خان جو یعنی کرنا ہے نومبر میں, عمران خان نے اس نے کوئی چوری چھپایا کسی سے, سب جانتے ہیں. تو اب ایک دیکھیں, ملک تو سب کا ہے نا. اب اگر یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ 1.5 سال اگر میں ذاتی انتقام میں آ جاؤں تو 1.5 سال انہیں کرنے دو پورا, اور کرنے دو جو یہ کرتے ہیں. لیکن ان 1.5 سالوں میں جو یہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ اگر کر گئے نومبر میں دسمبر میں, تو اس کے بعد بلوچستان پر آپ پہ حملے ہو رہے ہیں, پختونخوا پہ حملے ہو رہے ہیں, اکانومی دور دور تک ریوائول کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کے اوپر سے یہ تجربہ, ایک اور ذاتی انتقام لے کر آپ بیٹھ جائیں کہ ان کو گرنے دو, اور پتہ یہ چلے کہ 1.5 سال میں صرف حکومت ہی نہ گرے, اللہ معاف کرے بہت کچھ گر جائے. پھر اکانومی تو آپ ٹھیک کر لیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ کوئی مطلب ہے سالمیت پہ کوئی نقصان ہو گیا, وجود کا نقصان ہو گیا جو پہلے ہوا ہے, تو وہ کون پورا کرے گا؟ چیزوں کو رومانس سے نکل کے حقیقت میں دیکھنا چاہیے نا. یا تو یہ ہے کہ جس وقت نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان چلا گیا تھا, تو پھر کیا ہوا تھا؟ شہباز شریف آیا تھا ایئرپورٹ,
ہسپتال میں گئے میاں صاحب, جیل میں رہے, کون سا انقلاب آ گیا تھا, کون آیا تھا باہر؟ یعنی یہ جو ہمارے خونخوار شوق ہے نا کہ لیڈر جو ہے وہ پھانسی چڑھ جائے, لیڈر جو ہے وہ جلا وطن ہو جائے, لیڈر جو ہے وہ گولی کھا لے, اس کے بعد ہم نکلیں گے. کون نکلتا ہے؟ بھٹو کلی کو نکلا تھا. میں یہ ایگزامپل دینے والا تھا کہ لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ تو انتظار ہی کرتے رہ گئے کہ میرے جالے مجھے نکال لیں گے. تو ریالٹی یہ ہے, اپنی ریالٹی دیکھیں. رومانس اگر رومانٹک ہو کے سوچیں گے پھر تو ٹھیک ہے. ریالٹی, گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ہیں یہ کوئی انقلابی انقلوبی نہیں ہے بیچارے, جو 74 پہ یار اپنا ملک ٹوٹنے کا حساب نہیں لے سکے. ان سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پریگمیٹزم یہ ہوتا ہے, دیکھیں سیاست ہوتی ہے موجودہ گیون سرکمسٹانسز کے اندر آپ نے اسی کے اندر ایکٹ کر کے اس کی بہتری کی کوشش کرنی ہوتی ہے. اگر آپ یہ ضد کر کے بیٹھ جائیں گے کہ حالات پہلے میری مرضی کے ہوں گے تو میں ایکٹ کروں گا, تو پھر معاف کیجیے گا یہ کھیل آپ کے لیے ہے ہی نہیں, کیونکہ حالات آپ کی مرضی کے آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. قائد اعظم کو ملے تھے, ان سے بڑا سیاستدان تو ہم کسی کو نہیں مانتے نا. قائد اعظم کو ان کی مرضی کے حالات مل گئے تھے. کیا قائد اعظم یہ جو موجودہ پاکستان ملا ہے, یہ ماؤتھ ایٹن پاکستان جو اس وقت بڑی مشہور ٹرم تھی, یا قائد اعظم کو نہیں پتا تھا کہ ماؤتھ ایٹن پاکستان مجھے مل رہا ہے؟ لیکن آج مجھے بتائیں کیا انہوں نے غلط فیصلہ کیا تھا؟ وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نہیں لیتا ہی. تو کیا ہوتا پھر آج؟ سر جب آپ یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی چائنا کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں, کبھی سعودی عرب کی, کبھی امریکہ کی, کبھی یورپ کی, کبھی اسلامی نظام کی, تو وہ ہماری پوری تاریخ کی ڈپکشن نہیں ہے. ہم پوری تاریخ میں کبھی سعودی عرب کو, اگر میں یہ الفاظ کی رعایت لے سکوں, کہ کبھی ہم ان کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کبھی ہم اپنے آپ کو ٹرکش سمجھنے لگتے ہیں. جو ہمارا ہیریٹیج ہے انڈین, اس کو تو ہم نے کبھی قبول ہی نہیں کیا. تو یہ ہماری تاریخ کی ڈپکشن ہی ہے نا. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ آپ عمران خان پہ بالکل نہیں ڈال سکتے, اور نہ ہی اتنی جہالت 3.5 سال میں آ سکتی ہے. 70 سال کی جہالت ہے یہ, اور اس میں ہر کسی نے اپنا حصہ ڈالا ہے. اور اس کی ایک تو ہے ہسٹورک بیک گراؤنڈ, وہ یہ ہے کہ بر صغیر کا جو مسلمان ہے 1861 میں, یعنی غدر یہ جو تھا اپنا 1857 والا, اس کے بعد 1861 میں جی انگریزوں نے پہلی مردم شماری کروائی ہے بر صغیر میں. اچھا اس زمانے میں ذرا بہت جنی سلو ہوتا تھا, وہ گھوڑے اور وہ, تو ان کو کچھ 6-7 سال لگ گئے تھے. اور جب اس کے ریزلٹس آئے, پہلا جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے جب ریزلٹس آئے, تو پہلی بار ہندوؤں کو پتا چلا کہ ان کے نمبرز اتنے زیادہ ہیں, اور مسلمانوں کو پہلی مرتبہ پتا چلا کہ ان کے نمبرز اتنے کم ہیں. اس سے پہلے وہ ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ پہ چلتے آ رہے تھے. تو مسلمانوں کو, بر صغیر کے مسلمان کو جب یہ اندازہ ہوا کہ ہم نمبرز میں اتنے کم ہیں, اور ہندوؤں کو پتا چلا کہ وہ اتنے زیادہ ہیں, اور انگریزوں کا ظاہر ہے کہ ان کی طرف, ہندوؤں کی طرف فطری جھکاؤ ہونا تھا کیونکہ وہ مسلمانوں کی حکومت لی تھی. تو اس وقت سے بر صغیر کے مسلمان نے اپنی اس کہنا چاہیے ہندوؤں کے برابر خود کو کرنے کے لیے وہ جو راستہ اس نے نکالا, وہ اس شعور نے وہ راستہ یہ تھا کہ ہم پھر ترکوں سے اپنے آپ کو ملائیں, عربوں سے اپنے آپ کو ملائیں, اور ان کا ایک روحانی یا اخلاقی سہارا لے کر ہندوؤں کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ اگر تم اتنے زیادہ ہو تو پھر ہم بھی ہیں. یہ بنیاد, اس کی بنیاد یہاں سے چلی ہوئی. اچھا, لیکن یہ اس زمانے کا ایک ڈیفنس تھا جو ہمارے بڑے بڑے علماء نے اپنایا, اور یہ پاکستان کے بننے سے پہلے تک, یعنی 14 اگست کی دوپہر تک تو یہ ٹھیک تھا. ٹھیک تو تب بھی نہیں تھا, خیر غلط تھا, لیکن مطلب چلیں اس کا کوئی نہ کوئی جواز آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. لیکن پاکستان بننے کے بعد اس سوچ کو ختم ہو جانا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس سوچ کو بجائے ختم کرنے کے مزید پروان چڑھانا شروع کر دیا. بھئی ایک پاکستان آپ نے بنا لیا, کتنے بنانے ہیں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بجائے اس کے کہ ہم نیشن سٹیٹ کو کے کانسیپٹ کو ہم قبول کرتے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم آج تک نہیں سمجھ پا رہے کہ نیشن سٹیٹ کیا ہے. یعنی ہم اپنے ان جنرل پاکستانی قوم کو ہم اتنے اگنورنٹ یعنی ہیں کہ ہم یہ نیشن سٹیٹ ہوتی کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھ پائے. آج تک ہم وہ خلافتوں کے اور وہ امپائرز کے زمانے میں زندہ ہیں. تو اٹس اے گریٹ لیپ بیکورڈس. تو پیچھے اگر میں نے چھلانگ مارنی ہے تو وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. کمال یہ ہے کہ آپ آگے جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے. اور موجودہ یہ جو چونچوں کا مربع ہے, یہ آئندہ نو کانفیڈنس کے بعد چونچوں کے مربع بن جائیں گے. ان چونچوں کے مربعوں کی بس کی بات نہیں ہے جو چیلنجز ہمیں درپیش.
ہمیں فائنلی وہی ایک نسخہ ہے, آپ 100 سال بعد شروع کریں گے, نسخہ یہی ہوگا, ایک جینون قومی, یعنی ایک قیادت جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو, اور کلیکٹیو کانشیس کا آپ کو احترام کرنا پڑے گا. اوور نائٹ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی بالکل, اگین وہی 2 سے 3 الیکشن منیمم فری اینڈ فیئر. اب یہ ساری کی ساری باتیں ہیں ٹیکنیکل, میں پھر آپ سے یہ یاد دلاؤں گا کہ گراؤنڈ ریالٹی میں ایسا مطلب ہے آسان نہیں ہے ہونا. لیکن سیاستدان کیا کرے, سیاستدان موجودہ جو چیلنج ہوتا ہے, حالات ہوتے ہیں, ان کے اندر جا کے جتنا بھلا کر سکتا ہے وہ اتنا بھلا ضرور کرتا ہے, بجائے میری طرح صرف وہ کمپلینٹس کرتا رہے, شکایتیں لگاتا رہے, شکایتیں کرتا رہے, روتا رہے, دھوتا رہے. میرے مطلب اینالسٹ تو یہی کرے گا. جو کھلاڑی ہوگا, یعنی ایک ہے کمنٹیٹر کرکٹ کے اوپر کمنٹ کر رہا ہے, کمنٹری دے رہا ہے, ایک ہے پلیئر جس نے کھیلنا ہے. تو وہ جو پلیئر جس نے کھیلنا ہے وہ تو پولیٹیشین ہے نا, وہ لیڈر ہے. وہ بھائی اسی کی بات نہیں کر سکتا, اس کو اسی انوائرمنٹ میں جا کے اس کی بہتری کے لیے پریکٹیکل ایفرٹ کرنی ہے, اور ممکن ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے. ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے. تو جب وہ کامیاب ہوگا یا ہونے کی طرف جائے گا تو قوم اس کی گواہی دے گی, وہی اس کی مضبوطی ہوگی. اور پھر کہیں نہ کہیں آخر کار وہ مقام آ جائے گا کہ اس لیڈر کے ساتھ, وہ نواز شریف ہو یا فیوچر کا کوئی لیڈر ہو, جب قوم اس کے ساتھ کھڑی ہو کے ایک واضح پیغام دے دے گی تمام اداروں کہ آپ اپنی مطلب آئین کی حکمرانی. اچھا, لیکن دوبارہ سے میں آپ سے کہوں گا, ہماری نسل میں, ہماری نسل, یہ ہماری جنریشن یہ سفر شروع کر سکتی ہے, منزل ہماری نسلوں میں نہیں ہے. یعنی یہ صبر والا کام ہے, یہ انسٹنٹ کافی نہیں ہے. انیل صاحب, یہ جو بھی سیاسی چوچو کا مربع بنے گا, جیسے آپ نے بھی فرمایا, کاف لیگ, بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم تو چلے مجبوری میں صحیح, لیکن ان کی ڈوریں کہاں سے ہلتی ہیں کہنے والے کہتے ہیں. زرداری صاحب سینٹ الیکشن اور بلوچستان میں پہلے جو ہمارے ساتھ کر چکے وہ ہم نے دیکھا. تو کیسے امید کی جا سکتی ہے کہ جو پہلے دھوکہ دے چکے وہ اس بار سیاسی طور پہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے, اور جب یہ معاملہ ہو جاتا ہے, اگر کہ ہو جائے, تو اس کے بعد کوئی اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا سکتے ہیں؟ اسٹیبلٹی کا تو راستہ میں نے گزارش کی, اسٹیبلٹی یہی ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھیں کہ زرداری صاحب جو ہیں یا پیپلز پارٹی ان کو بڑی فیورز ہیں, یا یہ اپنا لوگ نکل کے کسی بلیک میلنگ کی وجہ سے ووٹ دے دیتے ہیں, تو آئی ایم سوری. یعنی جتنا پیپلز پارٹی کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, دوسری پارٹی بتائیں. اس کے بعد پھر نون لیگ کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے, ہر طرح سے مارنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ایک ووٹ بینک ہے نا پیچھے جینون, جو زندہ ہے, واپس آتا ہے, وہ پھر واپس آتا ہے, وہ پھر واپس آتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آرٹیفیشل ارینجمنٹ نہیں ہے. آرٹیفیشل ارینجمنٹ کون سا تھا؟ چودھری پرویز لائی, چودھری شجاعت حسین. آرٹیفیشل ارینجمنٹ کون سا تھا؟ میر ظفر اللہ جمالی. آرٹیفیشل ارینجمنٹ کون سا تھا؟ شوکت عزیز. آرٹیفیشل ارینجمنٹ یہ پی ٹی آئی. تو آرٹیفیشل یعنی یہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک وہ اٹھتے ہیں وہاں سے اپنا ایک پڑھے لکھے صاحب اور کہتے ہیں ٹائی لگا کے, میں بتاؤں گا یہ جاہل لوگوں کو, یہ وہ فلاں ڈمکان, بیڑا غرق کر کے چلے جاتے ہیں ہمارا. یعنی ایوب خان نے کیا کیا, یحییٰ خان نے کیا کیا, ضیاء الحق نے کیا کیا, پرویز مشرف نے کیا کیا, دل نہیں بھرا ابھی. یہ بھی عمران خان نے 3.5 سال میں کیا کیا, دل نہیں بھرا. تو اس کو جب آپ کمپیئر کریں گے, یہ کہہ دینا کہ زرداری ڈاکو, نواز ڈاکو, یار کوئی ثبوت آیا, کوئی کچھ ثابت کر سکے. مطلب ایک رول ہے, مطلب یہ اب ایسی باتیں ہو گئی کہ مجھے سمجھ نہیں آتا میں کیا جواب دوں. بھائی لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں, ٹھیک ہو گیا, لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں, آپ انہیں نااہل کرتے ہیں, وہ پھر پاپولر ہیں. اب کیا کریں؟ یعنی اسمبلیاں تو آپ نے تحلیل کر دی, ڈیزالو کر دی, قوم بھی ڈیزالو کرنی ہے پوری. اب یہی رہ گیا پھر کہ آپ نکلیں اور کہیں کہ چونکہ یہ چور ڈاکوؤں کو یہ قوم جو منتخب کرتی ہے, یہ قوم بھی چور ڈاکو ہے, پوری قوم کو ڈیزالو کر دو. یہی راستہ رہ گیا پھر. دنیا آئیڈیل, یعنی پولیٹیکل سائنس کا ایک پروفیسر جو یونیورسٹی میں اپنا کلاس پڑھا کے بچوں کو پڑھا رہا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس یہ ہوتی ہے, پارلیمانی نظام یہ ہوتا ہے, اور یہ اس کی حدود ہوتی ہیں, قواعد ہوتے ہیں, رول آف لا یہ ہوتا ہے, اس کا کام پڑھانا ہے. لیکن اگر وہ خود الیکشن لڑنے کے لیے آ جائے کہ وزیر اعظم میں بن کے بتاؤں گا کہ پالیٹکس کیسے ہوتی ہے, یہ کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ آپ کے کینیڈا میں ہوتا ہے؟
پالیٹکس جو ہے یہ ایک پہلی تو ہمیں دوسری بات ایک یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پالیٹیشین کہیں کا بھی ہو، یہ ان لوگوں کو آپ مدر ٹریسا سے مکس نہ کریں. یہ لوگ فلاح انسانیت یا انسانی خدمت کے لیے نہیں آتے. پالیٹکس پوری دنیا میں پاور کے لیے کی جاتی ہے. آپ نے پاور لینی ہوتی ہے، پاور انجوائے کرنی ہوتی ہے. تو جو آدمی سیاست میں آتا ہے سیدھی بات ہے حکومت مانگ رہا ہے. ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں ایک صوفی پیر قسم کا آدمی. صوفی نہیں ہوتے. صوفی کا کیا کام ہے سیاست میں؟ یعنی عبدالستار ایدھی نے کون سی سیاست کی تھی؟ ہمارے ہیروز بھی تو غلط ہے نا. ہماری جو بیسیکلی دیکھیں جی، ہماری جو ہے نا ہماری جو آئیڈیالوجیکل کمپوزیشن ہے اور اپروچ ہے وہ بڑی بری طرح ڈیمیجڈ ہے، کلیئر نہیں ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اور ہم جان بوجھ کے اپنے بچوں کو ہم نے اس کنفیوژن میں ڈال رکھا ہے. اس لیے ڈال رکھا ہے کہ وہ یعنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ دیکھ نہ سکیں کہ ان کا جو بیسیکلی ایک کئی ان کی حق تلفی کون کر رہا. تو وہ آپ ہے نا جی اپنا کہ میں جب بھی بھوک کی شدت کا گلہ کرتا ہوں تم عقیدوں کے کھلونے مجھے لا دیتے ہو. یہ ویورز کو، کیونکہ آپ نے تاریخ کی بات کی تو میں صرف ویورز کو ریکمینڈ کرتا چلوں کہ کے کے عزیز صاحب کی اس پہ بہت خوبصورت کتاب ہے دا مرڈر آف ہسٹری. تو جو انیق صاحب کی اس بات کو زیادہ سمجھنا چاہتا ہے وہ کتاب کو ریفر کر سکتا ہے. انیق صاحب یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے خود کہا کہ جو پالیٹکس میں آتے ہیں، جو پاور لیتے ہیں، وہ صوفی نہیں ہوتے. لیکن اگر میں آپ کے کچھ ریسنٹ ویلاگز دیکھوں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ اور کافی سارے لوگ نواز شریف صاحب کو صوفی بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ پرویز رشید صاحب کا اپنا گھر نہیں ہے. آپ کا پورا ولاگ موجود ہے کہ اسحاق ڈار نے ہماری اکانومی بہتر کر دی تھی اور اس طرح کا سارا معاملہ. تو کیا اب ہم نواز شریف کو حب علی نہیں بلکہ بغض معاویہ میں صوفی بنا کے پیش نہیں کر رہے؟ بتائیے میں نے کب کہا ہے کہ صوفی ہے؟ نہیں، وہ کہنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جس طرح انہیں سیویئر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے، ان کے پاس ٹیم ہے، ان کی ٹیم ایسی تھی، اب ٹیم ایسی نہیں ہے. نہیں تو یہ کمال ہے. میں ایک کمنٹیٹر ہوں، میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا، جس کو میں ٹھیک سمجھوں گا میں وہ رائے دوں گا. آپ کی وہ رائے نہیں ہے، آپ اپنی رائے دے دیجئے. میں نے اگر یہ کہا ہے کہ پرویز رشید جو اہم ترین وزارتوں میں رہا ہے، کیا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں؟ کیا یہ فیکٹ نہیں ہے؟ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پرویز رشید نواز شریف کے دستے رات ہیں تو کیا یہ بات دستے راست ہیں یا بہت کلوز ہیں، یا مریم نواز کے ساتھ وہ ایک فادر فگر کی طرح آپ انہیں دیکھتے نہیں ہیں ہر روز؟ کیا یہ جھوٹ ہے؟ بھائی اس کا گھر نہیں ہے، اپنا گھر نہیں وہ بنا سکا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں. جا کے تحقیق کر لیجیے، آج تک کرایہ کے گھر میں رہتا ہے وہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ چونکہ حلال کا کھا رہا ہے، اپنا گھر نہیں بنا سکا، آپ سے پوچھ رہا ہوں نا نظریاتی آدمی اور کیا ہوتا ہے. میں نے نام لے کر آپ کو بتایا کہ دوسرا آدمی دکھا دے جو ان عہدوں پہ رہا ہو، جو وزیر اعظم کے یا اپوزیشن لیڈر کے اتنا قریب ہو، یعنی جس کا سوشل اور پولیٹیکل کلاؤٹ دیکھیں نا پرویز رشید کیا کیا رہا ہوا ہے. وہ اتنا پیسہ نہیں کما سکا کہ اپنا گھر بنا لے ذاتی. تو کیا میں نے دعویٰ کیا نا، آپ مجھے غلط ثابت کریں یا مجھے دوسرا بندہ لا کے دکھائیں پی ٹی آئی میں سے. میں نے تو یہ کہا تھا، میں نے پی ٹی آئی کو چیلنج کیا تھا کہ مجھے دوسرا پرویز رشید نکال کے دو. میں اپنے چیلنج کے ساتھ کھڑا ہوں، نکال کے دکھا دے. میں نے کہا کہ اسحاق ڈار نے اس وقت جس وقت پاکستان کی نیوکلیئر ہم نے ڈیوائس ٹیسٹ کی ہوئی تھی اور سردار عزیز نے فوراً وہ جو ہمارے کرنسی اکاؤنٹ فریز کر دیے تھے، اس مشکل میں اسحاق ڈار نے پاکستان میں 26,000 چنگیاں ختم کر دی تھیں. اٹ از اے میٹر آف فیکٹ ناٹ اوپینین. ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے 1,00,000 اور 1,50,000 کا وہ قرضہ جو چھوٹے کلرک رہ کے اگر فوت ہو جاتے تھے تو بیواؤں کو باہر نکال دیا کرتے تھے، وہ قرضہ معاف کرنا اسحاق ڈار نے کیا تھا. میں آپ کی یعنی ایک فیکٹ ہسٹری ریپیٹ، جب 2008 میں وہ گورنمنٹ بنی ہے، کیبنٹ، یہ لوگ کیبنٹ میں گئے ہیں، یوسف رضا گیلانی زندہ ہیں، موجود ہیں، اللہ نے زندگی دے، پوچھ لیں ان سے. اس کیبنٹ میٹنگ میں یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ واز ایکچولی نیشنل انکم سپورٹ، اس کا نام تھا نیشنل انکم سپورٹ اسکیم. اسحاق ڈار لے کے آیا تھا فنڈز نکال کے، اس نے دیکھا کہ میں فنڈز نکال کے لے آیا ہوں، یہ آپ اسکیم شروع کر دیں. 1 مہینے بعد چونکہ انہوں نے یہ وفاق سے علیحدہ ہو گئے تھے کابینہ سے، تو یوسف رضا گیلانی نے اس اسکیم کا نام بے نظیر انکم سپورٹ کر دیا، جس کو عمران خان نے احساس پروگرام کر دیا. یہ سارے حقائق ہیں یار. آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صوفی پینٹ کر رہا ہوں کسی کو.
وجہ یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ کا تیسرا میں نے نام لیا تھا, کیا رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن کا کیس نہیں بنایا گیا, منشیات کا کیس نہیں ڈالا گیا, پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کیا یہ دعویٰ نہیں کیا گیا کہ میرے پاس سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ موجود ہے؟ دعویٰ کرنے والا کون تھا؟ سرونگ منسٹر تھا, اس کے ساتھ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ تو یونیفارم میں تھا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے. میں اگر یہ سوال کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ میرے ملک کی وردی ہے, اس کو آپ ریڈیکیول کرنے کا حق نہیں رکھتے, تو میں غدار ہو جاتا ہوں. اور جو یہ کام بندہ اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں. مطلب ہے رانا ثناء اللہ سے کہاں سے ہیروئن نکلی ہے بتا دیں. اور جب انٹرنیشنل ڈرگ والے جب حرکت میں آئے اور انہوں نے نوٹس لیا کہ ہے یہ کیا ہو گیا, اس کے بعد انہی لوگوں نے پھر کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں تھی. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صوفیوں کی تلاش یا عبدالستار ایدھی کی تلاش چھوڑیں اور دیکھیں کہ آپ کے پاس اس وقت بھائی جس مصیبت میں آپ پھنسے ہوئے ہیں کون سی وہ ٹیم ہے جو آپ کو اس کرائسس سے نکال سکتی ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس ٹیم کو لے کر آئیں جس ٹیم نے پہلے پاکستان کو کرائسس سے نکالا ہوا ہے, اس کو ثبوت موجود ہیں. موڈیز ایک دنیا میں کمپنی ہے, وہ لفافے نہیں لیتی. آئی ایم ایف کو لفافہ دینے والا پاکستان میں پیدا کوئی نہیں ہوا جو آئی ایم ایف کو لفافہ دے, ورلڈ بینک کو لفافے دے. تو یہ جو ساری مطلب ہے جو اکانومی کی گروتھ ہے یا لوگوں میں جو بازاروں میں جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ تو ایک حقیقت ہے, رائے تو نہیں ہے. جن لوگوں نے پہلے کرائسس سے نکالا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو چانس دیں. اگر آپ ان کو چانس نہیں دینا چاہتے تو ووٹ آپ کا ہے, آپ عمران خان جیسا ایک اور تجربہ کر لیں, کسی اور نئے آدمی کو لیں. لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ تجربے کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ابھی بھارت آپ کے ساتھ تھا, آپ کے ساتھ بھارت ہے. ابھی بھارتی پنجاب میں دیکھیے کیا ہوا, یعنی اکالی دل کو اڑایا کس نے؟ کانگریس ساری کی ساری اڑ گئی, آیا کون؟ بی جے پی. آپ نہیں یار, بھارتی پنجاب آپ عام آدمی پارٹی. جی معاف کیجیے گا, عام آدمی پارٹی سے. دلی والی, جی دلی والی کیجریوال والے صاحب, ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پنجاب میں آ کے انہوں نے اکالی دل کو بھی اڑا دیا, کانگریس کو بھی اڑا دیا, اور وہاں پہ انہوں نے عام آدمی پارٹی کو ووٹ دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا باقی سارے کے سارے بھارت میں کانگریس جو ہے اس کا ایک شہر فیملی, وہ جو ساری آپ ہمارے یہاں تنقید کرتے ہیں, یہ انڈیا میں تھا نا. تو آج کہاں گئی کانگریس, کہاں گیا فیملی وہ کنٹرول؟ کیونکہ پروسیس چلتا رہا, لوگوں نے اڑا دیا. اب آپ اس کو یہ کہیں گے ہاں جی ٹھیک ہے وہ تو چلے گئے لیکن جو آئے وہ اس سے بھی بڑے ظالم ہیں, وہ تو مذہب کے نام پہ آ گئے. ناؤ دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ آرگومنٹ یہاں تک تو ختم ہو گیا نا کہ فیملی کنٹرول پالیٹکس ہے, لوگوں نے اڑا دیا اس کو, ختم ہو گیا. آپ یہ فیملی جس پر آپ کو یعنی اعتراض ہے, بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے, اگر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی نہ دی جاتی, اس کو زندہ رہنے دیا جاتا, کیا خبر کہ 1982 کے الیکشن میں لوگ اسے مسرت کر دیتے, وہ آج زندہ بھی ہوتا, irrelevant ہوتا. لیکن اس کو مار کے آپ نے دیوتا بنا دیا. یہی نواز شریف اس کو 93 میں نہ نکالتے, ممکن ہے کہ یہ 90 کی دہائی میں لوگوں کے ہاتھ میں ووٹ ہوتا ہے, ممکن ہے کہ وہ ووٹ آؤٹ کر دیتے, بالکل ہی کو نہیں کیا جاتا, آپ کے سامنے ہوتی. یہی تو ظلم ہے کہ یہ ہونے نہیں دیا جاتا. یعنی ووٹ آؤٹ کرنا یہ لوگوں کا حق ہے, جنہوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے وہ اپنے ووٹ سے اپوائنٹ کریں گے, ووٹ سے ووٹ آؤٹ کر دیں گے. یہ لوگوں کا کام ہے. اس میں جب آتے ہیں نا یہ پڑھے لکھے ٹائیوں والے بابے, یہ پھر اپنا ایک فارمولا دیتے ہیں, اس فارمولے کو یہ ایوب خان کی شکل میں لاتے ہیں, یحییٰ کی شکل میں لاتے ہیں, ضیاء الحق کی شکل میں لاتے ہیں, مشرف کی شکل میں لاتے ہیں, عمران خان کی شکل میں لاتے ہیں, لے بھی آتے ہیں. لیکن جب لاتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے, نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کا؟ اگر تو کوئی نتیجہ اچھا نکلا ہوتا میں بالکل سب سے آگے کھڑا ہوں. بائی دا وے ڈکٹیٹرشپ یا آمریت یہ بطور نظام کے کوئی بہت بری چیز نہیں ہے. چین میں آمریت ہے, دبئی میں آمریت ہے, لیکن آمریت بطور نظام ہے چین میں. اور وہ آمریت جو چینی آمریت ہے وہ اس کی آپ کو پتا ہے کہ چین جس کی خاصا بڑا ڈیلائز کرتے ہیں, چین کی جو فوج ہے چائنیز آرمی, بائی دا وے چائنیز آرمی از دا لارجسٹ امپلائر آف دا ورلڈ, دوسرے نمبر پہ انڈین ریلوے ہے. تو یہ چائنیز آرمی جو ہے یہ ڈز ناٹ بلانگ ٹو چائنیز اسٹیٹ,
according to Chinese constitution, the Chinese army is the armed wing of Communist Party of China. So the entire army belongs to the Communist Party of China, not the state of China. तो इसका मतलब है वो कैसे आए थे? क्या वो वोट से आए थे? नहीं, उन्होंने सिविल वॉर लड़ी थी, लॉन्ग मार्च किया था, चीन पर फौजी कब्जा किया था, ये किया था कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो जब वो आते हैं, आके उन्होंने थाने उड़ा दिए, फौज से लड़े, एयरफोर्स उड़ा दी, सब कुछ करके कब्जा किया चीन पे, उसके बाद उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को जाहिर चला रहे हैं वो आज तक। उसमें क्या तब्दीलियां की, डेंग ने क्या की और अब इसने क्या की, इसको छोड़ें, लेकिन मैं आपको बुनियादों की तरफ लेके जा रहा हूँ, रूट्स की तरफ। अब उस चाइना के तजुर्बे को मुझे बता दें, पाकिस्तान में कौन है पाकिस्तान में जो आपके ख्याल में ऐसा कर सकता है? जब नहीं कर सकता तो फिर इस तरह के आइडियाज पाकिस्तान में अप्लाई करने का कोई मां समय टाइम वेस्ट करने का कोई काम है? इस तरह के ख्वाब देखना। आमरीत, मैं जो असल बात मैं कर रहा था, मैं आमरीत बतौर निजाम अच्छा भी हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है, हांगकांग, चाइना, दुबई, सऊदीया, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की आमरीतें नहीं आई, ना आ सकती हैं। हमारे उस तरह की आमरीत नहीं आ सकती, लोग उसे कबूल नहीं करते, एक खास हद से आगे लोग कबूल नहीं करते। और यही हमारा सबसे बड़ा डिक्टेटर्स का प्रॉब्लम रहा है कि ये आते हैं और आके पहली तकरीर उठा के इनकी सुने तो पहली तकरीर ये होती है कि हम जमहूरियत बहाल करेंगे। पहली तकरीर इनकी ये होती है, और मतलब है लेजिटिमेसी लेने के लिए ये लोकल बॉडीज को इलेक्शन कराते हैं। अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, ये काम सियासी जमातों को करना चाहिए। लेकिन बस मैं गुजारिश आपसे कर रहा हूं कि हमारे यहाँ आमरीत बतौर निजाम कभी नहीं आई। हमारे यहाँ आमरीत भी जो रही है वो प्योर बंदूक की रही है। ये बंदूक मेरे पास है, मैं अब जब तक मेरे कंधे में ताकत है, बंदूक में गोली है, मैं खड़ा। हाँ, वक्त के साथ साथ मेरे कंधे में ताकत नहीं रही, मेरे साथी पीछे हो गए, बंदूक मैंने रख दी, मैं चला गया, ये तो कोई आमरीत नहीं है, ये तो बेहूदगी है। यानी ये कहां से आमरीत आ गई? इसका मतलब है जाली आमरीत, इसका मतलब है जाली जमहूरियत। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख है, जाली जमहूरियत और दो नंबर आमरीत और 2 नंबर जमहूरियत, ये एक ही सिक्के के दो रुख है। मुसीबत यह है कि प्रैग्मेटिज्म और हालात का तकाजा है, यही सिक्का पड़ा हुआ है आपकी जेब में इस वक्त, दूसरा नहीं है। यानी दुनिया में कोई और उठा के अपना सिक्का आपको नहीं देगा, इसी सिक्के से काम चला। तो ये सिक्का जिसके एक तरफ 2 नंबर जमहूरियत और दूसरी तरफ 2 नंबर आमरीत है, इसी सिक्के को आपने बेहतर करना, इसी को बेहतर करना है। अच्छा, बेहतर क्या करना है? बाय द वे ये भी समझ लिया, बेहतर करने का मतलब ये नहीं होता कि फौज कोई कह रहा है कि मतलब है कि खत्म कर दो या होनी नहीं चाहिए या कट टू साइज कर दो। ये एस्टैब्लिशमेंट दुनिया में हर जगह होती है, अमेरिका में भी है, बर्तानिया में भी है। बर्तानिया की एस्टैब्लिशमेंट तो बल्कि प्राइम एग्जांपल है, खुद अमेरिकन भी वैसे कम नहीं है, लेकिन बर्तानिया तो प्राइम एग्जांपल है, एस्टैब्लिशमेंट चलाती है। रोल डिफाइन होना बाकी है, हमारे रोल ठीक नहीं। यानी एस्टैब्लिशमेंट में सिर्फ फौज नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी है, एजेंसीज भी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी है, जजेस भी। अच्छा, बड़ा कॉर्पोरेट जो आपका चलाने वाला सरमायादार है, पैसा, वो भी आता है, बड़े फ्यूडल भी आते हैं, बिजनेस ग्रुप्स भी आते हैं, ये सारा मिलके एस्टैब्लिशमेंट बनती है। अच्छा, अब इस पूरी एस्टैब्लिशमेंट जो हर मुल्क में पाई जाती है, इस पूरी एस्टैब्लिशमेंट में जब कोई एक हिस्सा बाकी सबको आप कहिए कि लपेट में अपनी ले लेगा, तो ये अब वो एस्टैब्लिशमेंट की तरकीब बिगड़ गई। यानी एस्टैब्लिशमेंट की जो हैयत है वो बिगड़ गई, और जो आप वर्सेस चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट या वर्सेस ब्रिटिश एस्टैब्लिशमेंट या इंडियन एस्टैब्लिशमेंट या अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट, जब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट खड़ी होती है तो वो अपनी इस तरकीब और तरतीब की वजह से पहले ही कमजोर होती है। उसमें अगर आप उसका बैलेंस ठीक करें, यानी उस एस्टैब्लिशमेंट का बैलेंस ठीक करें, यानी हमारे पास यार बेहतरीन, मुझे बताएं, मैं आपको नाम ले लेके बताना शुरू कर दूंगा कि फॉरेन ऑफिस में कैसा कैसा हमारे पास बड़ा आदमी गुजरा है, आज भी हो, यानी अगर गुजरे हैं तो आज भी, लेकिन वो क्या करें अगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं। अभी ये जो इमरान खान को लेकर आए हैं, मैंने इसकी आपको, ये जो फॉरेन पॉलिसी में इसने जो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, आपके ख्याल में फॉरेन ऑफिस के लोग इसको एडवाइस नहीं करते? मौजूद है, करते हैं कि सर ये हो जाएगा,
یہ ہمیں نقصان ہو جائے گا، یا کسی بدتمیز ڈنڈا لے کے بیٹھا ہوا کہ تم مجھے بتاؤ. یہ سعودیہ، یہ نیو یارک میں جا کے جو اس نے بلف کیا تھا، فارن آفس کے لوگوں نے کہا تھا کہ یہ نہ کرے، اس نے بلف کر دیا. اس کو فارن آفس نے کہا تھا کہ یہ آپ یہ ٹرکش پریزیڈنٹ کو یہ جو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، یہ اس کو وجہ نہ بتائیں، وہ بول دے گا. پاکستان کے فارن آفس کے لوگ اس کو بتا رہے تھے کہ ٹرکش پریزیڈنٹ یہ بات بول دے گا. اس نے کہا نہیں بولے گا، میں اسے کہوں گا مت بول. اس نے کہہ دیا، سعودیوں نے روکا، اس نے اگلے دن تقریر کر دی. نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوتا ہے. تو یہ جو ہوتے ہیں نا مسیحا، یہ جو مسیحا بن کے اترتے ہیں، آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے یار، ہٹلر کیا بن کے اترا تھا؟ یعنی جو نیٹشے تھا، اصل میں تو نیٹشے تھا نا، تو نیٹشے کا جو فلسفی تھی مسیحا والی، وہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ آئے گا، پہاڑوں سے اترے گا، اور یہ جو بھیڑے ہیں وہ ان کو ان کے منزل تک پہنچا دے گا. مسیحا وہی مسیحا نیٹشے کا جو بعد میں علامہ اقبال نے پھر لے لیا. تو وہ مسیحا جو تھا نیٹشے کا، جب نیٹشے پاگل ہوا ہے، آپ کے علم میں 34-35 سال کا وہ پاگل ہو گیا تھا، تو اس نے مینٹل اسائلم اپنی بہن کے گھر میں جا کے لی تھی. اپنی بہن کے گھر میں اس کے آخری دن گزرے. ہٹلر اس کی بہن کے گھر پہنچ گیا، اور اس کی بہن نے نازی پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی. اور ہٹلر نے اس کی بہن کو ساتھ کھڑا کر کے جو پریس کانفرنس کی، اس کا لب لباب یہی تھا کہ نیٹشے نے جس مسیحا کا آپ کو خواب دکھایا وہ میں ہوں. اور اس کی بہن نے مہر لگا دی کہ ہاں یہی ہے. تو آ گیا پھر مسیحا ہٹلر. کیا ہوا پھر؟ اچھا جو ہوا سو ہوا، لیکن جرمنی نے کم از کم اتنا تو سیکھا نا کہ مسیحا اچھے نہیں ہوتے، ہمیں نظام چاہیے، مسیحا نہیں چاہیے. اس لیے وہ ترقی کر گئے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ ایوب خان نامی مسیحا آج تک جانے نہیں چھوڑا. انگلینڈ میں مسیحا کیوں نہیں ہوتے یار، مجھے بتائیں نا. جرمنی میں مسیحا کیوں نہیں اترتے؟ فرانس میں اس طرح کی کیوں نہیں ہوتی کہ یہ ایک آدمی آئے گا جو نالیاں سے لے کے فورن پالیسی سے سب کچھ یہ ٹھیک کر دے گا. یہاں فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے، مسیحاؤں کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ نظام موجود ہے. دیکھیں، یہ انسان کو انسان سمجھتے ہیں. جب آپ انسان کو انسان سمجھیں گے اور انسان کے درجے پہ رکھیں گے، تو پھر آپ جان پائیں گے کہ قانون کی حکمرانی کتنی ضروری ہے. یعنی ایک سسٹم ہوتا ہے، کوئی فرد واحد نہیں ہوتا. ہم اس تصور سے نہیں نکل رہے. اس سیاسی سلسلے کا بس آخری سوال، جس طرح آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی چند تعریفیں کی، اور میں واقعی اس کو انڈورس کرتا ہوں. یار میں فیکٹس بتا رہا ہوں، آپ کو چیک کر لینا. مجھے میں صرف سوال پورا کر لوں، مجھے معاف کیجیے گا. جو آپ نے ان کی چنگیوں والی بات کی، آپ نے وہ تمام باتیں بالکل صحیح کی، فیکٹ بیسڈ ہیں. لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان پہ جو لاسٹ ٹینیور میں تنقید ہوتی تھی کہ وہ امپورٹ لیڈ اکانومی چلاتے رہے اور وہ ہٹ مین ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ کسی اکانومی کا پروگرام نہیں ہے. لیکن ہم جب بار بار یہ کہتے ہیں کہ ہم مسیحا تلاش کرتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ مسیحا ہم پنڈی سے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم سیاسی جماعتوں میں بھی دیوتا ہی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا. ہم جوڈیشری بھی تلاش کرتے رہے. کبھی ہمارے پاس وہ چودھری صاحب بن گیا، کبھی ثاقب نثار صاحب بن گیا. میں بالکل آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. آخری بات بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ جو ایک مسیحا ہم پنڈی سے تلاش کرتے ہیں، اور نواز شریف صاحب کا ریکارڈ ہے ہمارے پاس، مشرف کو انہوں نے بنایا، راحیل شریف، اور اب ہمارے باجوہ صاحب. ایک ہی غلطی بار بار نواز شریف صاحب نے دہرائی. تو اب جو ان سے ایک کام بار بار غلط ہوا، تو میں ان سے اوور آل ملک کی ترقی کی امید کیسے رکھوں؟ بس یہ سیاسی سلسلے کا آخری سوال. یہ سوال آپ کا درست ہے اس حد تک. جی کہ انہوں نے جو اپوائنٹمنٹس کی ہیں، ان اپوائنٹمنٹس کا کوئی جو رد عمل آیا وہ انہیں کو اچھا نہیں ملا. تو ظاہر ہے کہ اس کو اب آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم امید کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو براہ راست ہٹ ہوئے ہیں، ہم انڈائریکٹ ہٹ ہوئے ہیں بطور پاکستانی. تو ظاہر ہے کہ ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ آئندہ بہتر وہ چوائس کرے. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ راحیل شریف کو تمام تر دھرنے اور تمام تر کوششوں کے باوجود ایکسٹینشن نہیں دی. انہیں پھر وہ سعودی عرب سے جاب آفر بھی تو آ گئی نا، آپ جانتے ہیں اس کو. انہوں نے جاب آفر تو انہوں نے کریٹ کروائی تھی. جی انہوں نے کریٹ کروائی تھی کہ آپ کے لیے وہاں پہ کروا دیتے ہیں سعودی عرب میں، تو آپ وہاں چلے جائیں. جس کے بعد جا کے اب تو خیر ان کا میرا خیال کانٹریکٹ واپس بھی ہو گیا، اور وہ واپس پاکستان آ بھی گئے ہیں. اور بہرحال سعودی آرمی چیف جو ہے وہ انڈین آرمی چیف کے ساتھ کھڑا ہے. انیس صاحب، ویسے سیاسی صورتحال میں مجھے آخری کمنٹ یہ دے دیجیے کہ اوور آل اب آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے سے 5 ایئرز ڈاؤن دا روڈ؟ بہت برے حالات ہیں.
کوئی ریلیف نہیں ہے دور دور تک. یہ سال تو بہت ہی سخت ہے اور آنے والی حکومت کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا. ریلیف کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ ہم بائی نیکسٹ الیکشن ممکن ہے کہ کچھ ہم کسی راستے پہ یعنی بہتری کے راستے پہ یعنی چلنے میں یعنی کامیاب ہو جائیں, یعنی سفر ایک مرتبہ پھر سے شروع کرنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن اس کے بعد کی یہ گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ 4-6 سال کے بعد ایک اور نیا ڈاکٹر آیا ہے, یہ پھر جیلوں میں پڑے ہوں. یو نیور نو دیٹ. انیس صاحب بس اس سلسلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلے سلسلے میں ہم اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بات کریں گے. آپ کا بے حد شکریہ. جی.